अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा वीवर्स, इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल आप एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले और आर्टिकल्स और जो प्रोग्राम में आके एक दूसरे के मुखालफत में बातें करते हैं, उस पर बात करेंगे। फिर कमज़ोर या बीमार मईशत का इलाज किसके पास है, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद नवाज़ और इमरान इलेक्शन के लिए तैयार है। उनके बहुत सारे बातों में नो डाउट आपस में इत्तेफाक हो गया है। इन तमाम बातों पे कोशिश करेंगे कि इस छोटे से व्लॉग में तफसील से बात कर सकूं। मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार के आपस में एक तनाव ज़रूर पाई जाती है। नो डाउट दोनों आपस में मुखालफत में। इवन दो के मिफ्ता इस्माइल ने आज एक इंटरव्यू में, एक प्रोग्राम में, बादामी के एक शो में ARY पे कहा है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ या मेरे ख़िलाफ़ जो बयानात, जैसे ही मुझे वज़ारत मिली तो मेरे ख़िलाफ़ अपनी पार्टी के जो वज़रा है, जिसमें हनीफ अब्बासी है, जावेद लतीफ़ है, आबिद शेर अली, इन्हें मीन्स नवाज़ शरीफ के जो अपने ख़ास वज़रा है, जो नवाज़ शरीफ की अपनी जो टीम है, न कि शहबाज शरीफ की, तो वो सब ने बशमूल डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी तजलील किए और मेरे मुखालफत में बयानात दिए। मेरे मुखालफत में उन्होंने बहुत सारी बातें की है, लेकिन मैंने आज तक उसके जवाब में कुछ नहीं कहा। फिर बादामी ने मुख्तलिफ़ सवालात किए और उन मुख्तलिफ़ सवालात में जो इनके जवाबात थे वो आपके सामने रखना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि एक आर्टिकल क्यों ना लिखा जाए। यानी मीन्स उन्होंने अपने हिसाब से अपने दिल के भड़ास निकालने के लिए मुफ्ती इस्माइल ने, उन्होंने एक डॉन न्यूज़पेपर में अपना एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उसने इसाक डार के या पाकिस्तान की मईशत या उनके अपना जो एक जिसे कह सकते कि दिल पे बोझ था वो निकाला और उसमें बहुत कुछ लिखा है। ख़ासकर जो मुस्लिम लीग ने सियासत दाव पर लगाया है, ये उनके अल्फाज है। तो दाव पर लगा कर जो फैसले किए, अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। यानी जो हमारी मेहनत है, जो हमने अपने सियासत दाव पे लगाया था, अगर इसके बावजूद भी, इतने सख्त फैसलों के बावजूद भी अब इसाक डार की वजह से हम डिफ़ॉल्ट में चले गए, यानी मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला गया, तो नो डाउट वो सारा मेहनत, वो सारा जो हमने एक रिस्क लिया था, अपने सियासत को दाव पे लगाया था, वो सारा ज़ाया हो जाएगा। ये मिफ्ता इस्माइल के आज की प्रोग्राम में बातें जो है, बयानात जो है, इसलिए हमें IMF से बात कर लेनी चाहिए। और IMF के अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है, क्योंकि जब तक हम IMF के पास नहीं जाते उस वक़्त तक हमारे ऊपर कोई एतमाद कोई दूसरे जो बैंक से या दूसरे जो ममालिक है वो कर्ज़ा देने के लिए या वो किसी भी सेंस में मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि IMF के बाद ही लोग जो है ना वो इत्तेमाद करेंगे। पर हमारे अपने जितने भी डिफ़ॉल्ट से बचने के जो ज़राए हैं, जो ज़राए आमदन जिसे कहते हैं, या जो एक अफरात ज़र जिसे आप कह सकते हैं, वो जो है वो बिल्कुल ही कम रह गए, तकरीबन 1 माह या इससे भी थोड़ा कम रह गए इस वक्त। तो हम यूँ समझ लें कि टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। ये मिफ्ता इस्माइल का कहना है, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के और शहबाज शरीफ के और फिर एक्स आर्मी चीफ के बड़े ख़ास बंदा है और उन्हीं के पार्टी का है। तो IMF को लाना नागुज़ीर है, यानी IMF को टेबल पे लाना होगा, उनके साथ बात करना होगा, फिर वो जो कहते हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके बारगेन करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए। लेकिन IMF से पैसा लेना या उससे बाकायदा जो मुख्तलिफ़ किस्तें हमारे हैं वो जो रह गई है उसकी अदायगी उनसे लेना बहुत ज़रूरी है। एनीवे और ये तमाम डिफ़ॉल्ट या इस किस्म के जो नुकसानात है सारे इमरान खान और PTI की वजह से समझ से बाहर है। इमरान खान और PTI, इसके अलावा इनके पास कोई और बहाना या कोई और ऐसे एलिगेशन नहीं है जो कि इमरान खान पे लगाया जाए। और मैंने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान अशराफिया का मुल्क है। जो अशराफिया कौन है मुझे बताओ। इमरान खान तो अशराफियों में से नहीं है,
میرے خیال سے پی ٹی آئی کے وزراء میں سے کوئی خاص ایسا اشرافیہ والا وزیر یا وزراء نہیں ہے، تو رہ گئے پی ایم ایل این کے اور پی 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 کے لوگ، وہ دونوں پارٹی ماشاءاللہ 30 سال سے حکمرانی میں رہے اور اس پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے، تو وہ اشرافیہ ضروری ہے۔ بہرحال اگر اس قسم کے بیانات کی وجہ سے پارٹی نے شوکاز نوٹس دیا تو اس کا جواب میں دوں گا، اور میرے خلاف بھی بیانات ہوئے اس کا جواب یہ ہوگا۔ تو میں نے اگر ایک آرٹیکل لکھا، اس آرٹیکل میں یہ لکھ دیا، تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے بیٹے کی شادی میں وزیر اعظم شہباز شریف نہیں آئے تھے، مفتاح اسماعیل کے بیٹے کی شادی میں، وہ کہتے کہ شاید وہ کہیں مصروف تھے یا ان کی اور کوئی وجوہات تھے تو وہ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے تھے۔ میں مانتا ہوں کہ وزیر اعظم میری بات سے خوش نہیں ہوں گے، جو انہوں نے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ میرے اور ڈار کے درمیان اختلافات، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ نواز شریف ایک ایماندار انسان ہے، یہ ایماندار شخص ہے، یہ اس قسم کا سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اینوی یہ مفتاح اسماعیل نے کیا بولا ہے، یہ بہرحال سب کچھ جائز ہے پاکستان میں۔ پی ٹی آئی کے 2-3 وزرات ہیں کہ جس نے عمران خان کو بولا کہ مفتاح، احسن اقبال اور شاہد عباس اور عباسی اور ان شاہد خاقان عباسی، اور ان کے اوپر تو کوئی کیس ہے ہی نہیں، تو وہ عمران خان نے کہا کہ میری سیاست پوری ختم ہو جائے گی اگر میں نے ان لوگوں کو حوالات میں نہیں ڈالا، اگر میں نے ان لوگوں کے خلاف کچھ نہیں کیا اپنے حکومت میں۔ یہ عمران خان کی حکومت کے بارے میں کہہ رہے کہ میں نے اپنے ڈان لیکس میں یا آج کے پروگرام میں اس نے جو کہا اس حوالے سے بات کر رہے۔ عمران خان نے کہا کہ میری سیاست پوری ختم ہو جائے گی اگر میں ان کو چھوڑ دوں، یعنی میں اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کروں۔ وہ سیاست چمکا رہے تھے، کون؟ عمران خان اس وقت۔ آج جو سہیل وڑائی صاحب نے کہا، یہ بھی انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آج جو سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ جو تھے نا وہ ظلم نہیں کرتے تھے، مینز وہ ظالم نہیں تھے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا 5-6-7 مہینوں میں جو لاسٹ منتھ تھے اس میں کہ انہوں نے کس کو ننگا نہیں کیا، کس کو دھمکائے نہیں، کس کو بھگائے نہیں، پھر کس کو کیا کچھ نہیں کیا، کس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، لوگوں کے آڈیو اور ویڈیوز اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر لوگوں کے اوپر حملے جو کرائے گئے، یہ سب کے سب، اور اس کے پیچھے کس کے ہاتھ یہ سمجھ سے باہر۔ مفتاح اسماعیل نے بھی انڈائریکٹلی اور دبے ہوئے الفاظ میں جنرل باجوہ اور آرمی کے جو اختیارات ہیں خاص کر نیب کے حوالے سے ان کی گرفتاری ہے عمران خان کی حکومت میں، اس میں بھی یہ جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ ہی کچھ الزامات تھے، لیکن دبے ہوئے الفاظ میں۔ اگر آپ ان کے جو میں نے آپ کو بتایا ان کے بیانات غور سے سنیں تو آج تو اچھا سوری، پھر اس کے بعد بولے کہ مجھے کہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف بیان دے تو آپ کو باہر نکال دیں گے۔ پھر اس پر بادامی صاحب نے سوال کیا کہ یہ آپ کو کس نے کہا تھا جیل میں کہ ان کے خلاف بیان دیں، نواز شریف کے خلاف؟ کیا کوئی سیاسی بندہ تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ تو انہوں نے بولا ہے کہ اور آپ کا نام اس سیل سے بھی نکال دیں گے۔ تو یہ کس نے بولا تھا؟ بادامی نے کہا، بادامی نے سوال کیا تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ سیاسی بندے ایسے لوگ سوال نہیں کرتے، یہ غیر سیاسی یا اے پولیٹیکل لوگ تھے۔ تو مطلب یہ کہ جنرل باجوہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر نواز عمران الیکشن کے لیے نو ڈاؤٹ تیار ہے، نواز شریف اور عمران خان یہ دونوں الیکشن کے لیے تیار ہے، کیونکہ جو نواز شریف کی طرف سے اسحاق ڈار اور جو ایاز صادق اور جو ان کے وزیر قانون ہے، جو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا تھا، ان کی جو ملاقاتیں تھی صدر کے ساتھ، ان کو جو پیغامات بھیجے گئے، پھر صدر صاحب جو 2 دن سے یہاں لاہور میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ان باتوں پہ جو نا وہ مذاکرات اور جو معاملات تھے اس کے کامیاب بنانے کے لیے ایک کوشش کر رہے، عمران خان کو منا رہے، تو اس بات کا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کامیاب مذاکرات یا کامیاب جو آپس میں ایک ملاقاتیں تھی اسحاق ڈار کے ساتھ صدر عارف علوی کے اور پلس یہ یا صادق لوگوں کے، تو یہ کامیاب مذاکرات کہہ سکتے اب تک۔ اور عمران خان اور نواز شریف دونوں چونکہ باجوہ کے جو ایکسٹینشن کے حق میں بھی نہیں تھے اور باجوہ کے خلاف نو ڈاؤٹ دونوں ابھی ایک پیج پہ ہو گئے اور ایک پیج پہ نظر آ رہے، کسی حد تک دونوں کے بیانات تقریباً سیم ہیں، ایک ہی مقصد ایک ہی ٹارگٹ نظر آ رہا ہے۔ اور باجوہ نے حقیقت میں دونوں کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا تھا، نواز شریف کی حکومت میں نواز شریف کے خلاف بن کے اس کو نکالا، جو ابھی سامنے آ رہے معلومات،
اور جو خبریں آ رہی ہے اندر کی، اور عمران خان کی حکومت پہ پھر عمران خان کو نکال دیا ان کے ساتھ مل کے۔ بہرحال ملک کے فیصلے پنڈی سے نہ ہو، یہ عمران خان نواز شریف دونوں اس بات پہ ایگری ہے اور اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اسلام آباد اور عوام کریں گے نہ کہ راولپنڈی، تو اس معاملے میں دونوں کے درمیان کافی حد تک برف پگھل چکی ہے، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر میں اس کھیل میں اگر نواز شریف آ گئے اور نواز شریف واپس آ گئے تو یہ شہباز شریف کے لیے اور شہباز شریف کے اہل و عیال جو ہے، مینس کہ ان کے جو بچے، ان کے لیے پھر حکمرانی اور اس قسم کے جو چرچے جو آج کل ہو رہے ان کے یہ ختم ہو جائیں گے۔ ان مینس اگر آپ دیکھ لیں تو شہباز شریف نے آج اپنے ایک کھلاڑی میدان میں جو اتارا ہے وہ طلال چودھری ہے، اور انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے اوپر، پھر عمران خان کی مسز کے اوپر جو الزامات کی برمار اور گولہ باری کی ہے، تو یہ حقیقت میں شہباز شریف کا ہی اپنا ایک چال ہو سکتا ہے، اور وہ چاہتے کہ عمران خان کے وزراء سے آپس میں کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے وہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا بولے اور یہ معاملہ پھر بگڑ جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو باجوہ بھی کسی سے کم نہیں، باجوہ بھی میدان میں ہے، خود وہ سامنے آ نہیں سکتا کیونکہ 2 سال تک وہ سیاسی یا اس طرح کے معاملات میں حصہ نہیں لے سکتے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو انہوں نے اپنا جو ملک احمد خان ہے پی ایم ایل این کا جو خاص ہے لیکن باجوہ کا جو بھتیجا اور بیٹا سمجھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جو نا ان کو سامنے کر کے ان کو میدان میں اتارا، اور انہوں نے بھی عمران خان پہ پی ٹی آئی پہ اچھے خاصے تنقید کر کے توشہ خانہ، گڑی اور انگوٹھیاں اور فلانا اور ڈنگرانا، ان تمام چیزوں پہ بات ہو گئی ہے۔ 6 ارب کے انگوٹھیاں ملی ہے تو بشریٰ بی بی کو تو پتہ نہیں کیا ملی ہے تو کیا نہیں ملی ہے، 2 ارب ممالک سے یہ چیزیں ملی ہے، تو یہ ساری باتیں ان دونوں کی طرف سے آج پھر گولہ باری ہوئی ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر۔ اینی وے دوسری طرف اگر دیکھیں آج عمران خان نے بھی زرداری کے بہن کے، نواز شریف کے، شہباز شریف کے، سلیمان شہباز کے، پھر مریم نواز کے، پھر اسحاق ڈار کے، ان تمام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان سب کے کیسز معاف ہو گئے اور سب جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہو گئے، اور یہ ملک کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ NRO2 جو باجوہ نے دی ہے، یہ سارا ظلم پاکستانی عوام کے ساتھ اور نو ڈاؤٹ پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ یہ باجوہ ہی ذمہ دار ہے، اور باجوہ نے ہی کیا ہے یہ سب کچھ۔ بہرحال یہ سب کچھ آج تک کے پیش رفت سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ و ناصر۔